बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हुए, उसके नतीजे में काफ़ी शहादतें हुई, लेकिन उस पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल अब पाकिस्तान का सामने आया है। और ज़ाहिर है कि ये एक बाकायदा तहक़ीक़ात के नतीजे में ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया और वहाँ पर जो 12 जुलाई को जौब में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया था, उसमें जो सिपाही या जवान उसमें ज़ख्मी हुए थे, उनकी उन्होंने अयादत की। और उसके बाद फिर ISPR का एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बाकायदा तौर पर अब मुतालबा किया गया है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, वो जो दोहा में उन्होंने मुआहिदा किया है, जिसमें कहा गया था कि अफ़गान सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, उन वादों की अब पासदारी की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि जितने भी वाक़यात सामने आए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी कुछ कलअदम TTP और कुछ मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, जो कि कलअदम TTP से अलग हुए थे, जिसके बारे में इत्तलात भी यही हैं कि ये शायद TTP से अलग तो उस तरह से नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर मैनेजमेंट थी, उस पर भी तफसील से बातचीत जारी रही है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बाड़ भी तामीर की है और उसके जो सरहद के आर पार भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, वहाँ से भी दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तानी जो चेक पोस्टें हैं उस पर वो हमला करते हैं, जो यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। अब जो पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत जिन्होंने वादे किए थे, वो एक तो अपने वादों पर कायम रहें और अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें, और दूसरा कलअदम TTP के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। ये यकीनी तौर पर एक बहुत अहम फ़ैसला है और जिसका इजहार भी किया गया है ISPR की जानिब से भी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी। वज़ीर दिफ़ा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने यही कहा है कि अफ़गान हुकूमत अपने जो वादे हैं उनकी वो पासदारी करे। तो अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, और फिर ये कितनी अहम इस बात की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान अपने वादों पर अमल करे, इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में अफ़गान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी जनाब हसन खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब फ़ारूक फैसल खान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पेशावर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं अकील यूसुफ़ज़ई साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ भी अकील साहब हम आपसे करेंगे। ये एक बहुत वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है पाकिस्तान ने। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने एक वेल थॉट आउट तफ्तीश के बाद ही आपके ख्याल में ये पैगाम दिया है और ये बयान जारी किया है? बहुत शुक्रिया जैद अकबर साहब, आपको और तमाम सीनियर को मेरा सलाम, नाजरीन को भी। देखिए 2 साल होने को है अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को, और तकरीबन इतना ही अरसा दोहा एग्रीमेंट को मुकम्मल होने को है। मगर आपने देखा भी कि जब से वहाँ पर 15 अगस्त 2021 के बाद जब एक मरहला आ गया कि दोहा एग्रीमेंट के दौरान ही पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिसर्स और जो मुज़ाकराती लोग थे, उन्होंने एक यकीन दहानी मांगी थी अफ़गान तालिबान से कि जब आप लोग टेक ओवर करेंगे या अफ़गानिस्तान में एक पावर ट्रांजिशन का पीरियड मुकम्मल होगा, तो उसके बाद TTP का इशू, जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, उसका क्या किया जाएगा। बाकी दोस्तों को भी पता है कि उस वक्त यकीन दहानी कराई गई थी कि TTP को या सरेंडर किया जाएगा या उसको इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर हमले न करें। मगर हमने देखा कि रिकॉर्ड तादाद में हमले हुए। मिसाल के तौर पर ये जो फिगर्स है कि 6 माह के दौरान 2023 के 6 माह के दौरान जैद अकबर साहब 350 हमले कराए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें तकरीबन 90% हमले खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में किए गए हैं, जिसमें जॉब का हालिया हमला भी शामिल है। और उससे पहले इसी तरह पर कल अब्दुल्ला में भी आपको याद होगा कि हमला हुआ था। इसी तरीके से माह जून में
जून की मंथ में 64 हमले पाकिस्तान के अंदर कराए गए हैं और ये हमले गुज़श्ता 1.5 साल से या 2.5 साल से ये जारी है। तो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल बनी हुई है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से एकोमोडेट करने की कोशिश की, जिस तरीके से मुख्तलिफ मौक़े पर अपना एक जायज़ मुकदमा या अपना केस वो कंडक्ट करने की कोशिश की, तो हालिया हमले के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है जावेद अख्बार साहब के आर्मी चीफ के लेवल पर न सिर्फ ये कि दोहा एग्रीमेंट में मौजूद नकात या यकीन दहानी पर उनको या दहानी कराई गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान पर इस किस्म के हमले नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर आपने देखा भी कि वो क्वेटा के बाद ईरान गए हैं, इसलिए कि ईरान में भी, ईरान के सरहद से भी आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता 1-2 बरसों के दौरान पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा अटैक्स हुए। तो मेरे ख्याल में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बात पहुंच गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, और पाकिस्तान की ने जो एक एतदाल पर मबनी एक रवैया इख्तियार किया, मुझे नहीं लग रहा कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद गुजारा करने की पोजीशन में नज़र आ रही है। ठीक, हसन खान साहब, आपके ख्याल में क्या रुकावटें होंगी हुकूमत के लिए कि जब हम ये बात करते हैं कि वो सरज़मीन ना इस्तेमाल होने दें, तो उनको किस किस्म की रुकावटों का सामना है? यानी ये तो एक बहुत दो टोक किस्म की बात होती है कि हम अपनी सरज़मीन किसी और के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने दें और वो हमारी सरज़मीन, अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने दें। देखिए जद भाई, इससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जोब में और उस दिन सुई में भी हमला हुआ था जिसमें 3 सिक्योरिटी के एहलकार जो थे वो शहीद हुए थे और 2 टेररिस्ट जो है वहाँ पे मारे गए थे। ये अफ़गानिस्तान और इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि हम जो है पब्लिक एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, अवॉइड करेंगे पब्लिक या लाउड स्पीकर जो डिप्लोमेसी होती है। पेशावर में जो हमला हुआ था, आपको याद होगा, वो मस्जिद में, पुलिस लाइन मस्जिद में, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है नमाजी शहीद हुए थे और 200 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए थे। वो एक बहुत बड़ा वाक़या था, सानहा था। जिस तरह APS का वाक़या था, इस तरह ये भी एक बहुत बड़ा सानहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश की कि चलो जी, बजाय इसके कि हम मीडिया के थ्रू या पब्लिक एक्यूजेशन करें, लेट्स आप भी सीरियस हो जाए, हम आपके साथ नोट शेयरिंग करेंगे और उसके मुताबिक जो है फिर आप हमें रिस्पांस देंगे। इसके बाद वाक़यात हुए, DI खान में वाक़या हुआ, पेशावर में वाक़यात हुए, इस तरह जिस तरह अकील ने जिक्र किया, कई वाक़यात हुए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ी सी एक ट्रस्ट इमारत इस्लामी पे कि ये पहलू तय कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ की या ISPR की बयान से एक दिन पहले, अगर आपको याद हो तो उसका फॉरेन ऑफिस का बयान आया था जिस पे ये एक्सप्रेस किया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है, इस पे पाकिस्तान को तशवीश है। अभी दूसरी साइड पे काबुल में जो अगर आप रवैया देखें तो वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिनाई करे और दरअसल से कह रहे हैं कि जी ये जो TTP है या ये जो दहशतगर्द तंजीम है ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की सरजमीन उसकी, ये पाकिस्तान का मसला है। अगर आपको याद हो, जब मुत्तकी साहब आखिरी आए थे, आमिर खान मुत्तकी साहब, लास्ट जो विजिट था इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, मैंने एक सवाल किया था उनसे। उसने कहा था कि हालांकि टोटली अपोजिट, जब वो इंटरनल मीटिंग्स हुई थी उनकी ऑफिशियल के साथ, वहाँ पे उसने कमिट किया था कि हम ये नहीं करेंगे कि फैसिलिटेट द टॉक्स करेंगे, लेकिन वहाँ पे उसने कहा कि ये जो TTP है ये पाकिस्तान का मसला है और बेहतर होगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको एड्रेस करे। प्रॉब्लम यह है कि अभी जो अपने अकील ने भी इशारा किया TJP के नाम से, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से जो तंजीम बना है, ये भी बड़ा एक ट्रिकी है। वो इसलिए कि एक पब्लिक परसेप्शन बनी हुई है और रियलिटी भी है कि TTP इज बेस्ड इन अफगानिस्तान। और आपको याद हो, जब नवंबर में टॉक्स हो रहे थे, नवंबर दिसंबर में जब टॉक्स हो रहे थे, तो उस वक्त जो उनकी सारी क़यादत जो थी वो सेरीना होटल काबुल में, पाकिस्तानी जहाँ से जो ट्राइबल जरगा गया था या उलमा के जरगा गए थे, उनके साथ वो सारी क़यादत वहाँ भी थी, बनफ्स नफीस बंदे खुद मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद वो डिनाई कर रहे हैं। अभी जितने उनके जो खुरासानी की डेथ हो गई, उसके बाद जितने वो जो इब्राहिम जो नाम था बाजवड़ में, वो सारे वहाँ पे मारे गए, लेकिन इसके बावजूद वो डिनाई कर रहे हैं। और अभी एक कवर के लिए
تاکہ کوئی نہ ٹی ٹی پی تو چلو افغانستان میں، ابھی آپ دیکھیں یہ دوسرا تیسرا حملہ ہے جس کی ذمہ داری ٹی جے پی ایکسیپٹ کر رہی ہے، مطلب یہ تحریک جہاد پاکستان ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ تو ابھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے پبلکلی کہ جی وہ تو کہہ رہے کہ جی یہ جو تنظیم ہے ٹی جے پی یہ تو پاکستان بیس تنظیم ہے، ڈی آئی خان یا مرج ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ امارت اسلامی کو اس بات پہ کنونس کرے کہ ان کے جو، کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، پاکستان کین ایڈریس اپنی سائٹ پہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اگر وہ نہ کرے تو یہ لانگ ٹرم میں یہ افغانستان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے پھر آگے جا کے وہ ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے؟ کیونکہ یہ جو جوب کا حملہ ہوا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ادر حملوں سے۔ یہاں پہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہے وہ یہ کہ افغان نیشنلز آر انوالوڈ، جی ہاں بالکل، باقی میں جو ہے وہ تو پاکستانی یا مرج ڈسٹرکٹ سے، خیبر پختونخوا سے، اور اسی لیے آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ لکھا افغان گیا ہے شہری ملوث کہ ہیں۔ افغان تو یہ ایک ہوا تھا نارتھ وزیرستان میں، وہاں پہ اس طرح افغان سٹیزن جو تھے شہری انوالو تھے۔ ابھی یہ جو ہے تو یہ نارمل اگر آپ ٹی ٹی پی یا ٹی جے پی کی بات کریں یہاں پہ تو ان کے لوگ آتے ہیں اور وہ سوسائڈ گن بیٹل کرتے ہیں، پھر سوسائڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اٹس اے بٹ ڈفرنٹ فرام دا ادر۔ اچھا، یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے میں اس میں ایڈ کروں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک جو نقطہ اٹھایا ہے میں عقیل صاحب کی طرف ایک بار پھر جاؤں گا۔ عقیل یوسف سعید صاحب، جو حسن خان صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو نیا گروپ تحریک جہاد پاکستان کی بات ہو رہی ہے، الگ گروپ، یہ الگ گروپ ٹی ٹی پی سے الگ گروپ بنا، یہ ایک تاثر ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ چونکہ افغانستان کے اندر اس کو محفوظ پناہ گاہیں جیسے کہ کہا گیا ہے پریس ریلیز میں بھی اسے حاصل ہیں، لیکن وہ کارروائیاں کر رہی ہے تاکہ وہ پریشر ان پر نہ آئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 2013-14 میں ایک جماعت الاحرار بھی سامنے آئی تھی۔ بالکل، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی، حسن صاحب نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے کہ ٹی ٹی پی 2007 میں جب سے قائم ہوئی ہے اس نے ایک ٹیکٹس کے طور پر ایک حکمت عملی کے تحت اس قسم کے مختلف گروپس ایک مشاورت سے یا ٹیکٹس کے طور پر متعارف کروائے۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت اچھی مثال دی 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہوئی، آپ کو یاد ہوگا حسن صاحب کو اور فاروق فیصل خان کو، کہ اس وقت ایک جرگہ نما کمیٹی بنائی گئی تھی اور انہوں نے جا کر وہاں پر مذاکرات کرنے تھے شمالی وزیرستان میں، مگر عین انہی دنوں خراسانی صاحب جو کہ خالد خراسانی تھی جن کو کابل ہی میں نشانہ بنایا گیا چند مہینے پہلے، ان کی قیادت میں جماعت الاحرار بنی۔ اور پھر آپ کو یاد بھی ہے جاوید صاحب کے جو گنج میں ایک چرچ تھا جس پر حملہ کیا گیا تھا، سوسائڈ اٹیک کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں 100 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو یہ جو تحریک جہاد پاکستان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پالیسی کا تسلسل ہے، ایک کنٹینیویشن ہے۔ اور پھر مثال کے طور پر ابتدا میں ہمارے بہت سے لوگ نہیں مان رہے تھے کہ یہ ایک گروپ ہے، مگر پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس والے جوب والے واقعے کے بعد جب ایک اسد افریدی نامی ڈی آئی خان کے ایک ڈیفیکٹیو گورنر نے اور ایک امیر نے، بہت اہم آدمی ہے وہ، انہوں نے ذمہ داری قبول کی، تو اس کے فوراً بعد ٹی ٹی پی کے ترجمان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ اس حملے سے حملہ تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا ہے اور ڈسپلن کی وائلیشن کی بنیاد پر ہم اسد افریدی کو ہٹا رہے ہیں۔ مگر عین اسی وقت جو محمد قاسم تھا یا مولانا قاسم تھا جو کہ دوسرے والے گروپ کا ترجمان تھا، وہ ہمیں مسلسل اپنے واٹس ایپ گروپس پر اپڈیٹس دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حکمت عملی ہے۔ اب اس پر جس طرح حسن صاحب نے بتایا بھی کہ پاکستان کے سیکیورٹی اور سفارتی اداروں کو یا متعلقہ لوگوں کو جا کر افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس تمام گیم میں افغان حکومت کے بعض لوگ، خاص کر حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ وہاں بیٹھ کر حکومت میں شامل ہے، ان کا ایک سے شامل ہے، اس لیے کہ اس وقت افغانستان کے اندر ایک قندہاری گروپ ہے اور ایک حقانی یا کابل گروپ ہے، تو ان کے آپس کے مسائل بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات اور ٹی ٹی پی کے معاملے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک وہ حکمت عملی ہے جو دہشت گرد گروپ بنا رہے ہیں، ایک وہ حکمت عملی ہے جو سٹیٹس نے بنانی ہے، ریاستوں نے بنانی ہے، وہ افغانستان کی حکومت نے بنانی ہے، پاکستان کی حکومت نے بنانی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ اتنی مؤثر ہونی چاہیے کہ ان گروپس کو پھر موقع نہ ملے اور غلط فہمیاں نہ بڑھیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ میرا خیال یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا۔ ایک تو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں میدان کے اندر، اور دوسرا ہمارے رسپانس کی ضرورت ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ۔
جس کی آپ جس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے، اور جو کہ فارن آفس نے کی اور پھر ہمارے آرمی چیف اور ISPR کی سٹیٹمنٹ آئی تو رسپانس جا رہا ہے. لیکن اگر اس کو آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں تو اس سال کے شروعات میں انسٹیٹیوٹ آف پیس جو واشنگٹن DC کے اندر ہے، انہوں نے ایک تفصیلی ریسرچ جاری کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے بڑھیں گے، اور انہوں نے اس کی تفصیلات دی کہ کیوں بڑھیں گے. پہلی انہوں نے تفصیل یہ بتائی کہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے نچلے کیڈر طالبان کے اوپر. نچلا کیڈر جو طالبان ہے ان کی رائے وہی ہے جو عام افغانستان کی رائے ہے، جو الائیڈ فورسز کی 20 سالوں کے اندر جو حکومت رہی ہے، اور جس میں انڈیا میں جو اینٹائی پاکستان پرسیپشن کو جو ڈیولپ کیا ہے اس کا بھی ہے. دوسرا انہوں نے وجہ بتائی چونکہ یہ جتنے بھی فیکشنز ہیں، جس میں آپ جماعت احرار کو لے لیجئے، آپ TTP کے لے لیجئے، داعش کو لے لیجئے، انہوں نے چونکہ طالبان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی الائیڈ فورسز کو نکالنے میں، تو لہٰذا انہوں نے ان کو سیف ہیون ایک قسم کا پرووائڈ کیا ہوا ہے. تیسرا جو اس کے اوپر ایلیمنٹ بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ امریکنز یہاں سے جاتے ہوئے ایک بڑی کثیر تعداد میں ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس طرح کے حملوں کے اندر تیزی دیکھتے ہیں، اور جو ہتھیار پکڑے جا رہے ہیں چاہے وہ KPK کے اندر یوز ہوں، بلوچستان کے اندر ہوں، یا ابھی پارا چنار کے اندر بھی اس طرح کے کچھ واقعات آپ کو نظر آتے ہیں. ہتھیار وہی استعمال ہو رہے ہیں جو اسٹیٹ آرٹ آف دا اسٹیٹ جو آپ کے ہتھیار ہیں وہ امریکن ان کی اوریجن آپ کو نظر آتی ہے. چوتھی بات یہ کہ جو طالبان کا اصل مقصد ہے اس سارے اپیرنٹلی ڈینائی کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو لگتا یوں ہے کہ طالبان ایک قسم کا پریشر یوز کر رہے ہیں پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل اینڈ اکنامک کنڈیشن ہے اس میں کہ ہمیں آپ دنیا سے ریکگنیشن دلوا دیجئے. بھائی ریکگنیشن جو ہے وہ آپ کے اپنے کرتوتوں کے مطابق ملے گی، نہ ہمارے. ہم جو جتنا آپ کا کیس فائٹ کر سکتے تھے وہ کریں. اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے اتنی نازک ہے اس وقت کہ ایک فورم پہ ہم افغانستان کے لیے کیس لڑتے ہیں، اور دوسرے فورم پہ یہ جب ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آپ کا جو ایک امیج جا رہا ہے وہ کہ آپ افغانستان کے طالبان حکومت کے لیے سپورٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو انگیج کریں، اور دوسری طرف پھر وہی دہشت گردی کرواتے ہیں اور پھر آپ ان کے اوپر سخت اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک وقت مشکل پوزیشن ہے، لیکن طالبان کو سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کی کارروائیوں میں کبھی بھی افغانستان اسٹیبل نہیں ہوگا. اور پاکستان اگر سپورٹ چھوڑ دیتا ہے اس میں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی خطے کے ممالک جو ہیں افغانستان پہ کس حد تک ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے اہم بات کی. فاروق فیصل صاحب، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی رد عمل دیا، پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی دیا. آج خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان ہمسایہ، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے. 40 سے 50 لاکھ افغان جو ہیں وہ تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں رہے ہیں. اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو پناہ گاہیں میسر ہیں، اور پاکستان اپنے تمام تر جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لا کے اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا. یعنی بہت کلیئر ہے میرے خیال میں اب میسج. فاروق صاحب بالکل، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. عقیل صاحب نے چونکہ حوالہ دیا 2013 کے، میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہوں گا اور میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس پہ بھی کبھی گفتگو ہو. میں الحمدللہ جو 1991-92 میں جو عبوری حکومت بن رہی تھی اور جو سعودیہ میں مذاکرات ہوئے، ایران میں بھی ہوئے اور سارے معاملے میں، تو مجھے اتفاق ہے کہ رپورٹنگ کرتا تھا، مجھے ان وفود کا بھی حصہ بننے کا موقع ملا. اب یہ گزشتہ 30-40-45 سال سے یہ حالت جنگ میں بھی ہے اور اس میں کئی موڑ آئے، کبھی کوئی اوپر آیا، کبھی کوئی نیچے آیا، اور کئی مذاکرات ہوئے، کئی معاہدے ہوئے. لیکن ہم شاکی ہیں کہ کوئی بھی ایک معاہدہ جو ہے کسی بھی ایک فریق کے ساتھ، چاہے وہ 90 والے تھے، چاہے وہ 2000 کے بعد والے تھے یا 2013 کے بعد والے تھے، کسی نے بھی پورا نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ صرف افغانیوں کی دلچسپی کا مرکز نہیں، ان کی تو اپنی دلچسپی کا مرکز ہے ہی ہے، لیکن جو گلوبل پاورز ہیں اور ملٹیپل فورسز جو ہیں انہوں نے اسے میدان جنگ بنایا اور اپنے مفادات کے لیے. میں اس بات سے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھی ہم TTP کی بات تو کر رہے ہیں ان سب کی، TTP کا یا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ کبھی اس پہ بھی گفتگو سامنے بات آئی؟ تو میرے نزدیک یہ ویسے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک یہ مختلف گروہ ہیں جن کو عادت پڑ چکی ہے، جن کے اب مہذب دنیا میں وہ اپنا زندگی نہیں گزار سکتے،
اور ان کی ساری معیشت جو ہے یہ جنگوں پر ہی ہے. تو لہٰذا ان گروپوں کو کبھی کوئی طاقت استعمال کر لیتی ہے, کبھی کوئی طاقت استعمال کر لیتی ہے. اب اس پرٹیکولر یہ جو اب واقعات ہوئے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں, اور ریاست نے, ریاستی اداروں نے, حکومتی عمائدین نے جو ہے کھل کے پالیسی لی ہے, اور وہی کہ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگ گیا ہے کہ بھی کون کون ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو جو ہے ان اسٹیٹ سے بھی اور ان اداروں سے, ان ممالک سے بھی بات کرنی چاہیے, اور زیادہ کھل کے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ کون کون سا ملک جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے افغانستان کے امور میں مداخلت کر رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہے, باقی بھی آپ نام لے سکتے ہیں جو بھی, اگر تو یہ ایک کھل کے آ گئی ہے. ٹھیک. اور اب کیا ہوتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ گئے ہیں, یہ بہت بڑا میسج ہے ایران کی طرف جانا بھی, کوئٹہ سے ہوتے ہوئے بھی, اور اسی طرح افغان حکومت کو بھی کہا جائے گا. ٹھیک. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے وہی جو ہم بات کیا کرتے تھے پراکسیز کی, کہ پراکسی وارز. عقیل یوسف زئی صاحب, وہ سلسلہ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید اس ریجن میں ختم ہو جائے, لیکن اس کی باقیات ہیں کیا؟ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے, کیونکہ اس خطے کے اندر تو ظاہر ہے چین کا جو مفاد ہے, روس کا مفاد ہے, بڑی قوتیں, پاکستان کا مفاد ہے, وہ جیو اکنامکس میں ہے, وہ جیو پالیٹکس میں نہیں ہے, جنگوں میں نہیں ہے. اب خطے میں تو جیو اکنامکس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں ابھی بھی کچھ یہ سلسلہ جاری ہے پراکسی وارز کا؟ بالکل. میں فاروق فیصل صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, ہم نے جو اس تمام جنگ کے مختلف ادوار دیکھے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں دو ممالک کا ایک ریئیکشن آ گیا. ایک رشیا کا آیا تھا, اور پیوٹن صاحب نے خود ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ امریکہ افغانستان کے اندر پراکسی کے طور پر داعش کو استعمال کر رہا ہے سنٹرل ایشین اسٹیٹ کے خلاف. یہ آن دی ریکارڈ ہے. آن دا سیم ٹائم اس قسم کی اطلاعات امریکہ کے ایک معتبر اخبار نے شائع کی کہ ایران کی جانب سے داعش کے خلاف ان ایریاز میں افغان طالبان کو اسلحہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دیا جا رہا ہے, فنڈنگ کی جا رہی ہے, جو کہ ایران کے بارڈرز پر یا جو سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے خلاف. ابھی اس والے سلسلے میں یا پراکسیز کا جو ایجنڈا تھا, ایک ملٹیپل ایجنڈا تھا جس کی جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا, اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اب انڈیا ایک بار پھر طالبان کے ساتھ, طالبان کی حکومت کے ساتھ کلوز ہو رہا ہے, اور ان لوگوں کا حسن صاحب نے جس طرح اشارہ بھی کیا, وہ اپنی بلیک میلنگ ٹول سے جو ہے نا, اپنی اہمیت سے امریکہ کی ناکامی یا امریکہ کی پالیسیوں کے باعث بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے باخبر ہے کہ ہم نے کون سا بارگیننگ پوائنٹ کدھر جا کر استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ سنٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا کا جو رول ہے جو کہ بہت پازیٹیو ہے, اس میں بھی ہمیں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, اور پھر یوکرائن کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہمیں اس تمام معاملے کو دیکھنا پڑے گا. مگر ایک پوائنٹ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یا فاروق فیصل خان صاحب نے اشارہ بھی کیا, جو ڈیٹیلز آ گئی ہے امریکن اسلحہ جو وہاں پر افغانستان کے اندر چھوڑا گیا ہے, اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ایکسپرٹ کی حیثیت سے کہ یہ جان بوجھ کر پراکسس کے لیے چھوڑا گیا تھا. جاوید, اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے $2 بلین کا اسلحہ چھوڑا گیا ہے, اور بندوقوں کی اور آلات کی تعداد بتائی جا رہی ہے 7 لاکھ. اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, یہ گزشتہ ہفتے کی رپورٹ ہے, کہ اگر جو 9/11 کے بعد جو جنگ لڑی گئی طالبان اور ان کی حامیوں کی جانب سے افغانستان کے اندر, اگر اسی پیٹرن کو سامنے رکھا جائے تو یہ جو اسلحہ امریکن چھوڑ گئے ہیں, جو کہ اب عام مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے ریجنل پاورز کے لیے, ایران کے لیے, سنٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے, ایون انڈیا کے لیے, پاکستان کے لیے تو ہے ہی کہ وہ اسلحہ 80% پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے, اور یہ جو ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں اس میں اس جدید اسلحہ کا بھی عمل دخل ہے. تو رپورٹ میں یہ شامل ہے کہ اگر اس پیٹرن کو رکھا جائے یا اس اعداد شمار کو یا ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھا جائے, تو اس اسلحے کے ذریعے اسی طرح کا 9/11 کے بعد جو جنگ لڑی گئی ہے 15 سال تک گوریلا جنگ لڑی جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے, خاص کر پاکستان کی سلامتی کے لیے. مگر جب ہم, آپ, آسان صاحب یا فاروق فیصل خان, اس قسم کے لوگ جب افغان طالبان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی ایک لاجک ہے جس پر ابھی مزید میرے خیال میں اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمیں تھریٹ ہے داعش سے, اس لیے ہم پاکستانی طالبان کو زیادہ پش نہیں کر سکتے, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر, جو ہارڈ کور طالبان ہیں ان کے ساتھ مل کر جا کر
وہ کرے, داعش کو ظاہر کرے. ایک فگر آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ 18 مہینے کے دوران افغانستان کے اندر 16 ٹی ٹی پی کمانڈرز کو مارا گیا ہے, جس میں پرسوں ایک 10 پروجیکٹ پر حملہ کرنے والا ماسٹر مائنڈ بھی موجود تھا. تو میرے خیال میں یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بالکل جس طریقے سے واضح انداز میں آرمی چیف نے کل پیغام دیا ہے, اور میرے خیال میں اس کی اپڈیٹس بھی آئے گی, اس کی آفٹر شاکس بھی آئے گی, اس کے حوالے سے اقدامات بھی ہوں گے, اسی طریقے سے بہت سی چیزیں افغان طالبان اور ان کی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. یہ لیکن خود ظاہر ہے چیلنج کی ہم جو بات کر رہے ہیں افغان حکومت کے لیے بھی, اور ریکگنیشن کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, افغان حکومت کو کیا یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے لیے خود بھی مشکلات ہیں, ان کی اپنی ریکگنیشن, یعنی ابھی تک کسی بھی ملک نے کانٹری ٹو وہی جو پہلے جب طالبان کی حکومت بنی تھی جس میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور پاکستان نے ان کو تسلیم کیا تھا سب سے پہلے, ابھی جو ان کی پوزیشن ہے وہ بالکل مختلف ہے. اگر ایسی صورتحال کے اندر وہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے تو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید مسائل بڑھیں گے؟ حسن خان صاحب دیکھیں, میرے خیال میں یہ بڑا جو ہے نا طالبان کے لیے بھی, اسلامی امارت کے لیے بھی یہ بڑا ایک کیچ 22 سچویشن ہے, اور اس میں یہ جو مسئلہ ہے یہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل جو ہمیں کہتے ہیں, جس طرح ہم اکثر میں اخباروں میں اگر آپ پڑھتے بھی ہیں آرٹیکلز بھی, تو اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح سم ٹائم ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں افغانستان سے ETIM ایسٹرن ترکستان موومنٹ جو تھا چائنا کے خلاف, اس کی کارروائیاں کافی ختم ہو گئی ہے. تحریک طالبان تاجکستان جو ہے وہ تاجکستان کی کوآپریشن دونوں کی طرف سے اس کو کافی حد تک ڈائلیوٹ کیا گیا ہے. IMU اسلامک موومنٹ آف ازبکستان جو ہے اس کو کافی حد تک ڈائلیوٹ کیا گیا ہے. ایک ہی پرابلم جو ہے وہ TTP کا ہے. TTP افغان طالبان کے لیے اٹ از اے ٹائپ آف این البیٹراس جسے کہتے ہیں کہ یہ پینگ بھی نہیں سکتے اور کیری بھی نہیں کر سکتے. ابھی جس طرح عقیل نے اشارہ کیا کہ یہ گزشتہ چند مہینوں میں کافی حد تک جو ہے نا 16-17 جو TTP کے مین لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں جس طرح ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے تو سم ٹائم آپ وہ جو ہوتا ہے نا سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں کہ وہ اٹس ناٹ لائک وہ جو اسٹاک ہوم سائنڈروم کا ایک وہ ہے, لیکن وہ سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 45 ایئرس تقریباً ہو گئے, 40 سال ہو گئے, اینڈ اٹ ٹرنز انٹو اے ڈرٹی وارز. یہ نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس ایک وہ ہو رہی ہے ڈرٹی وار. ابھی افغان طالبان جو ہے یہ دنیا کے لیے یا خود افغانوں کے لیے, پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں تو کیا, مطلب یہ کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, دنیا کے پاس آپشن نہیں ہے کہ چلو جی کتنا پریشر آپ ڈالو گے. وہاں پہ پریشر ان کے اور انٹرنل بھی مسائل, اس طرح اشارہ کیا گیا کہ حقانی گروپ ہے, کندہاری گروپ ہے, لیکن حقانی اور کندہاری گروپ سے کابل میں جو سیٹ اپ ہے اور کندہار میں جو سیٹ اپ ہے ان کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے. یہ ایک بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بجائے اس کے کہ طالبان سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ جا کے فزیکلی ان کو اریسٹ کرے یا فزیکلی ان کو ایلیمینیٹ کرے, اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کنڈیم کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ شریعت کے خلاف ہے, جہاد کے خلاف ہے, ایک اسلامی مملکت میں اسلامی جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا. انفارچونیٹلی ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا ہے. اینڈ اف یو ریممبر جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا, پشاور انفارچونیٹ سٹی کہ یہاں پہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ جس طرح نے گنج کی طرف اشارہ کیا, اور آپ کو پتہ ہے دوسرا جو امام بارگاہ ٹارگٹ ہوئے تھے مین قصہ خانی بازار میں, اس کے بعد یہ جو یہ والا واقعہ ہوا اس پہ جو امیر خان متقی صاحب کا جو بیان تھا نا وہ کوائٹ ریڈیکولس تھا. مطلب بجائے اس کے کہ سمپتائز کرے وہ ریڈیکیول کر رہے تھے کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ ایک سوسائڈ بومر, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے چھت گری تھی اور اس سے بہت زیادہ کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی یہ اندرونی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کندہار والی گروپ ہے اسپیشلی وہ دے آر ان پاور, انفلوئنس ان کی ہے. ابھی ہماری ساری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کابل سیٹ اپ سے ہے. کابل سیٹ اپ کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائے, کوئی بھی بیٹھ جائے, مطلب امریکی آ جائے, رشین آ جائے, چائنیز آ جائے, انڈین آ جائے, تو دے ایکٹ لائک اے گورنمنٹ. وہ ایک حکومت کی طرح فورن منسٹر, فائنانس منسٹر وہ تو کر رہے ہیں, لوگوں کو کنونس بھی کر رہے ہیں, لیکن پرابلم ان کا جو ہے وہ کندہاری سیٹ اپ, وہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے. ان کے ساتھ ابھی ان کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرے کہ آپ ڈسون کرے. ٹی ٹی پی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے ایلیجینس کا ملا ہیبت اللہ کے ساتھ. اس نے وہ کیا ہوتا ہے
एलिजेंस मतलब है कि वो किया है, बैत कर ली है। अभी अगर कंदहारी ग्रुप के साथ कुछ इस तरह हो जाए कि जी आप डिसऑन करें इसको, क्योंकि ये जो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ही वाज लिविंग इन कुचलाक, उसने पूरी ज़िंदगी तो यहाँ पे वो पढ़ाते थे, इनके दीगर जो असातिज़ा है। अभी दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि किस तरह उनको अप्रोच करे। काबुल के साथ काबुल इज़ ऑल कोऑपरेटिव, मेरे ख्याल में जो भी चले जाते हैं जिस तरह मैंने कहा, लेकिन वो और काबुल वाले खुद प्रॉब्लम उनका ये है कि वो अगर आप मिले ये अफगान ऑफिशियल से स्पेशली काबुल सेटअप के साथ, तो ये करते कि यार वो तो 4-5 असातिज़ा है, उनको वर्ल्ड व्यू जो है बड़ा मायोपिक है, बड़ी वो तो सामने किताब पढ़ी हुई है, वो किताब से वो कहते हैं हदीस में ये है, कुरान में ये है, आगे वो सोच नहीं रहे, बड़ा उजने। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमारी प्रेशर या दुनिया की प्रेशर आ जाती है काबुल सेटअप पे। काबुल सेटअप कोऑपरेट करने की जिस तरह अभी गुज़श्ता दिनों मुल्ला याकूब का इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बड़े तरीके के साथ कोशिश की कि पाकिस्तान के बारे में कोई कंट्रोवर्शियल बात ना करे। ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, इधर जो दूसरा आमिर खान मुत्तकी है, लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए भी और मेरे ख्याल में दुनिया के लिए जो प्रॉब्लम अफगानिस्तान में इस वक्त है वो कंदहारी सेटअप है। वो बिल्कुल कोकून में बैठे हुए हैं, किसी के साथ मुलाकात नहीं हो रही है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन इशू होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन का स्ट्रेचर जो उनको दिया गया है। तो अभी मेरा जो मशवरा होगा अपने पाकिस्तानी जो हमारे हुकाम है या इस्लामाबाद और रावलपिंडी है कि हमें पब्लिकली जितना हम वो करेंगे इस चीज़ को प्रेशराइज करेंगे, तो एक इंटरनेशनल अफगान डायस्पोरा है विद द हेल्प ऑफ द, आपको पता है कि वो जो फेक चीज़ें वो अगेन उनको हम इंस्टिगेट करते हैं और वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी वो प्रोपेगेंडा कर देती है और फिर काबुल से हमें मालूम है सोशल मीडिया पर, और उसमें आप जैसे अकील यूसुफ जई साहब जैसे और हम जो है सोशल मीडिया पे लगे होते हैं और उन चीजों का तासुर को हम डिनाई कर रहे होते हैं, हम तस्हीह कर रहे होते हैं। कहता हूं कि ये जो हमारी पॉलिसी होती है कि हम पब्लिक में है कि तो काबुल के सेटअप को तो हम अंडर प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन उनका मतलब है कि रोल या पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी चेंज में उनका किरदार कितना है, उसको भी हमने मद्देनजर रखना होगा। बजाय इसके कि थोड़ा बहुत हमारी जो इन्फ्लुएंस है, कंदहार के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर रहा है। काबुल जो है वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन काबुल उनके जो हैंडीकैप्स है उनके भी मसाइल है, तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। इस ट्रिकी सिचुएशन से किस तरह निकलना होगा, मेरे ख्याल में बहुत काबुल इन इस्लामाबाद हैज टू सेट टुगेदर, सॉर्ट इट आउट, और ये एक बड़ा प्रोलॉन्ग होगा। ये नहीं है कि हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना इसको जस्ट लाइक वाटर टैप की तरह आप उसको बंद करेंगे और ये स्टॉप हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। इंगेजमेंट मुसलसल इंगेजमेंट की ज़रूरत होगी हमें, जिस तरह से अब बात करते आए हैं, लेकिन कहीं भी जब वक्त लगता है तो फिर कन्फ्यूजन्स भी पैदा होती है। जिस तरफ इशारा किया हसन खान साहब ने भी कि उनकी जो अपनी एक डीप स्टेट है उस तक एक्सेस करना भी ज़ाहिर है मुश्किल है, उनका एक सेट पैटर्न है, हिदायत आती हैं, फॉलो हो जाती हैं, और काबुल जो है वो तो एज ए गवर्नमेंट बिहेव करता है। एक हमारे पैनल के अंदर कंसेंसस आपको नज़र आ रही है कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है। जब कॉम्प्लेक्स इशू है तो इसके फैक्टर्स भी मल्टीपल हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, बिकॉज चाइना की बढ़ती हुई असर रसूख को रोकना है, पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देना, रिसर्जेंट रशिया के इन्फ्लुएंस को भी रोकना है, तो वो आपको नज़र आता है जिसकी तरफ इशारा हुआ प्रॉक्सी वॉर। और कोई भी मुल्क इस वक्त दुनिया में कैपेबल नहीं है कि डायरेक्ट वॉर लड़े। यूक्रेन के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रही है, उसमें से कई डॉलर्स मिसिंग हो रहे हैं। दाइश का एलिमेंट आपने बताया, मुझे दाइश कमज़ोर नज़र आती है अफ़गानिस्तान में, चूँकि दाइश इस्तेमाल हो रही है यूक्रेन फ्रंट के ऊपर। उसके अलावा ख़ुद साउथ चाइना वाटर के अंदर भी इंडिया को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए मेरा मौक़िफ़ है कि न इंडिया के पास विल है न कैपेबिलिटी है कि वो प्रॉक्सी वॉर लड़े, और न वो लड़ेंगे। इंडियन बिजनेसमैन कभी ये नहीं छोड़ेगा मोदी गवर्नमेंट को कि वो प्रॉक्सी वॉर लड़े। एक फैक्टर आपको ये नज़र आता है। दूसरा फैक्टर कल्चरल फैक्टर है। हसन साहब ने जो इशारा दिया, इनके कहने का मकसद जो मुझे समझ आया कि कल्चरल फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसका मकसद आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको मल्टीलैटरल फोरम यूज़ करना पड़ेगा। उसमें जिस तरह SCO है, जिस तरह ब्रिक्स है, मैं हमेशा ये ज़ोर देता हूँ कि ब्रिक्स में आपको शमूलियत अख्तियार करनी पड़ेगी। चाइना को अफ़गानिस्तान के मसले पर, सेंट्रल एशियंस के फोरम के ऊपर, रशिया को आपने शामिल किया, ईरान को शामिल किया, सबको दोबारा उस फोरम पे आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तीसरी तरफ आपने इशारा दिया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल लिंकेजेस जो हैं, मेरे ख्याल में TTP का जो टैकल करना है तालिबान के लिए जो मुश्किल है, उसमें कल्चरल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
چونکہ ایک ہی کلچر ہے، کامن کلچر ہے، اور انہوں نے ساتھ بھی دیا، تو لہٰذا ان کو ٹیکل کرنا ان کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی جب اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس میں ایک طرف آپ فورس یوز کریں گے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں فورس کے لیے آپ کا ٹائم ٹیبل بڑا فکسڈ ہونا چاہیے، گول بڑا واضح ہونا چاہیے، کیونکہ فار لانگ پیریڈ آف ٹائم فورس جو ہے وہ باؤنس بیک کرتی ہے۔ فورس کا مقصد ہے کہ مجبور کر کے نیگوسیشن کی ٹیبل پر بٹھائیں۔ اور دوسرا، جو ٹی ٹی پی میں جو برین واش کر کے پاکستانی جوان شامل ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ یوزفل سٹیزن کس طرح سے بنانا ہے، اس کے لیے بھی اسٹریٹجی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامپلیکس ایشو ہے اور اس کے لیے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو ہم نے دیکھا وہ سابقہ حکومت نے جو مذاکرات کیے تھے اور جو کچھ لوگ واپس آئے تھے، فاروق فیصل صاحب، انہی کی وجہ سے اب مسائل بن گئے اور جو مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ایگزیکٹلی۔ وہ ظاہر ہے کہ جو گزشتہ حکومت تھی اس نے یہ پالیسی بنائی تھی اور وہی انگیج ہو رہی تھی، اور وہی کہ بھی ان کو پاکستان میں لا کے بسایا جائے، گفتگو کی جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ حکومت کا طریقہ عدم اعتماد ہوگی اور ایک فورم سے، جو ایک سیکیورٹی کونسل کا فورم تھا یا کیا تھا، اس سے یہ اعلامیہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا تھا اس وقت وہ کسی مناسب تیاری کے بغیر کنسلٹیشن کے وہ اس عمل کو شروع کر دیا گیا، اور ہم لوگوں کو لا کے یہاں پر بساتے رہے۔ اب ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی تھی یا کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو آپ نے لے کے آنا تھا، کہنے والے تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہزار کی تعداد میں ہے، جو اس سارے حلے میں لوگ ادھر آ کے پاکستان میں بکھر گئے ہیں۔ اب ان کے ساتھ وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی، یا ان کی قیادت کے ساتھ کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی، تو وہ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پلگ ان ہو گئے تھے تو وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور بالکل نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا۔ بات وہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ ملٹی پرونگ ہو یا چاہے سنگل ہیڈڈ ہو یا سنگل ٹارگیٹڈ ہو، آپ ایک گول سیٹ کر لیں اور اس پہ کنسسٹنسی، یہ نہیں ہے کہ 6 ماہ ایک واقعہ ہوا ہے تو آپ نے آپ دباؤ میں آگے اٹیک ہو گئے نا۔ ہم بھی حالت جنگ میں ہیں، ہم پہ 2 اٹیک زیادہ ہو گئے، 2 بم انہوں نے زیادہ پھوڑ دیے تو ہم پینک ہو گئے کہ جناب ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر 3 مہینے کے لیے کوئی اور پالیسی آ جاتی ہے، پھر 4 مہینے کے لیے طے کر لیں کہ بھئی آیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہمارے ساتھ ملتی ہے، ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور پھر یہ جو افغانستان میں طالبان حکومت ہے، ان سے مذاکرات ہم نے تو نہیں کیے تھے، طالبان نے، اس سے تو امریکہ نے کیے تھے۔ تو وہ تمام قوتیں جنہوں نے دوحہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے تھے اور ان کو افغانستان کی حکومت حوالے کی تھی، تو ان پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے بٹھایا نا انہیں، تو اس کو تسلیم بھی کریں۔ جب تک انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا تو وہ ڈاکٹر صاحب والی بات کہ وہ کبھی ادھر منہ ماریں گے، کبھی ادھر ماریں گے، کبھی ادھر ماریں گے، کبھی ان کے ہاں سسٹم کیسے بنے گا جب وہ ساری دنیا سے کٹ آف ہے، وہ ایک ریاست ساری دنیا سے کٹ آف ہو گئی ہے، اسے کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ تو کسی کا بھی نہیں ہوگا، تو ہر ایک کے لیے وہ خطرناک ہوگا۔ ہاں وہ لیکن وہ پری ریکویزٹس رکھ دی گئی ہیں ان کی ریکگنیشن کے حوالے سے بھی، اور وہاں مسائل ہیں۔ عقیل یوسف زئی صاحب، وہ تو خواتین کی تعلیم پر بھی مسائل پیدا ہوئے اور بار بار پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے، پاکستان بھی کہہ رہی ہے، پاکستانی حکام بھی کہہ رہے ہیں، پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے، یو این بھی کہہ رہی ہے۔ تو بہت سی چیزوں پہ تو وہ خود بھی ظاہر ہے کہ کنفیوژن کے شکار ہیں، کبھی وہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی وہ پابندی ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ تو جب جس کی طرف حسن خان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک گروپ ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو مین کور گروپ ہے، اگر وہاں سے ہدایات جاری ہو جاتی ہیں، اس کو وہ فالو کیا جاتا ہے، تو وہاں سے تو ایک فتویٰ بھی تو جاری ہو سکتا ہے نا، جیسے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایگزیکٹلی ہاں کہ بھائی یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یا پڑوسی ممالک کے اندر جو کوئی بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث ہو تو اس کو سزا دی جائے، بلکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ کیا مشکل ہے عقیل یوسف زئی صاحب ان کے لیے ایسا کرنا؟ نہیں، میرے خیال میں وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیں گے۔ جو امریکہ نے اپنی غلط پلاننگ اور پالیسی کی وجہ سے ان کو جس پہاڑ پر چڑھایا ہے اور ان کو جتنا مینڈیٹ دوحہ میں ملا ہے، جس کے ہم یعنی شاید بھی ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کو اکٹھا کیا گیا کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں ہم پانچوں پر یہ انکشاف ہو جائے کہ وہ دوحہ ایگریمنٹ ان کی آپس کی ایک مستقبل کی پلاننگ کے نتیجے میں سامنے آئی تھی۔ اس کا ایک پروٹوکول سٹیٹس جو تھا وہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میرے خیال میں اب بھی ٹی ٹی پی افغان طالبان کا ایک اثاثہ ہے۔ ابھی تک تو یہ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارا اثاثہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بڑی بدنامی اٹھائی بھی، مگر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم نے تو
افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے مقابلے میں زیادہ بہتر آپریشنز کیے ہیں. ہمارے علاقوں میں تو آدھے خیبر پختونخوا پر اور بلوچستان میں ریسنٹ جو چیلنجز ہے یا ایک نئی صف بندی ایک نیکسس بن رہی ہے بلوچ سیپریٹسٹ گروپس کے ساتھ یا بعض پشتون قوم پرستوں کے درمیان یا بعض ٹی ٹی پی کے گروپوں کے درمیان. تو میرے خیال میں اس سے پہلے تو ہم نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا. مگر ایک بات ہے جاوید صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق حکومت کے وزیر خارجہ نے اور ایک اہم سیکیورٹی آفیشل نے یہ تمام چیزیں رپورٹ ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکن بغیر کسی تیاری کیے افغانستان سے نکل گئے تو اس کا تمام ملبہ اور نقصان جو ہے نا پاکستان کو اٹھانا پڑے گا. یہ غیر متوقع صورتحال نہیں ہے. البتہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے وہ اس حوالے سے کافی پیچیدہ بھی ہے, بہت جس طرح ہمارے سینئر نے بتایا بھی کمپلیکس بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو درپیش مسائل ہے جس میں کبھی واقع ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا بھی کہ ایک مہینے کے دوران ہم نے اندرونی جو ہمارے مسائل تھے اس پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے. اب میرے نظر میں یا جو میری معلومات ہے اس کے مطابق جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے خاص کر آرمی چیف وہ بہت کلیئر ہے ٹی ٹی پی کی ایشو پر. اور اس سے آپ اندازہ لگائے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران خیبر پختونخوا کے اندر صرف خیبر پختونخوا کے اندر 4200 آپریشن کیے گئے ہیں. بہت سے لوگوں کو مارا بھی گیا ہے, کسی علاقے پر ان کا قبضہ نہیں ہے. مگر ایک ایشو جس کے جانب حسن خان صاحب نے اشارہ بھی کیا, فاروق صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی درمیان میں سامنے آئی ہے جو خاتون ترجمان ہے وزارت خارجہ کی. انہوں نے ان تمام اطلاعات کو یا سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی تھی کہ پاکستانی ریاست ایک بار پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں ان کو رد کیا ہے. اب بالکل ٹی ٹی پی اور پاکستانی ریاست جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے بری بھی ہے مگر پالیسی کے حوالے سے اچھی ہے کہ موجودہ فوجی قیادت خاص کر جنرل عاصم منیر صاحب وہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر بہت کلیئر ہے. اور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو 5 دسمبر کو وہ آئے تھے تیرا میں اور تیرا کے بعد وہ 11th کور میں آئے تھے. اور 11th کور میں انہوں نے جو عمران خان صاحب اور جنرل پیس صاحب نے مذاکرات کیے تھے جس کی طرف حسن خان صاحب نے اشارہ بھی کیا اس کے بارے میں تفصیلات بتا دی. اور جاتے انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ان کے خلاف جنگ لڑی جائے گی. تو کل جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میرے خیال میں ان کو تمام چیزوں کا ادراک بھی ہے. اور یہ تمام چیزیں اس والے مرحلے پر جب کہ پاکستان اندرونی مسائل سے نکل رہا ہے میرے خیال میں کابل کے ساتھ یہ تمام چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو جائے گی. حسن خان صاحب, ہم نے دیکھا تھا کہ جب دہشت گردی کے خلاف یہ آپریشنز ہوئے تھے, آپ نے بھی اس کو کور کیا, عقیل صاحب نے, ہم سب نے کور کیا اس کو. جو سیاسی قوتیں تھیں وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی, اپنی حکومتوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی, عوام کی تائید ان کو حاصل ہوتی تھی امن قائم کرنے کے لیے ہر صورت میں. لیکن 3-4 سال میں ہم نے دیکھا کہ ایسی حکومت آئی جو محسوس ہوا سمپتھائزر سے, ایک ہمدردی رکھنے والے یا پھر صرف نظر کرنے والے ان معاملات سے. اس نے بھی بہت ڈینٹ کیا اس پالیسی کو کہ ایک سٹرینتھن پالیسی چل رہی تھی دہشت گردوں کے خلاف. دیکھیں یہ تو میرے خیال میں پہلے سے کوائٹ کلیئر تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب 2013 آنورڈ when he was the چیف منسٹر تو اس وقت آفر کی گئی تھی طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کے لیے پشاور میں آفس کھولنا یا ڈی اے خان میں اینی ویئر ان کے پی پختونخوا میں, وہ بھی ہوا تھا. عمران خان صاحب جو تھے وہ شروع ہی سے اس حق میں تھے کہ جی ان کو مطلب ہے کہ بات چیت کرے, اور وہ جو اپولوجیٹک ایک رویہ تھا. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے کہا کہ اٹ واز اے کارڈینل سن کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو 16-17 ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ سارے جو ہے نا ریاست کی ناکامی پہ اس کا مطلب ہے کہ نقصان ریاست کو عوام کو ہوا ہے, اس پہ اس کا مطلب اس کا اہتمام ہوا تھا. تو میرے خیال میں وہ ایک بنیادی جو ہے غلطی تھی. ابھی میں کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے خیال میں ہمیں جو ہماری جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلیئرٹی ہے بیانیے میں بھی, ریاست کی بھی. ایک وقت تھا if you remember, اور وہی جو لاسٹ گورنمنٹ میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ جی یہ اپنے ہیں یہ پرائے ہیں, یہ اپنے ہیں مسلمان ہیں, جہاد وغیرہ وغیرہ, ان میں کنفیوژن ہوتی تھی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فوج, سیکیورٹی ادارے, میڈیا, سول سوسائٹی, پولیٹیکل ادارے اور گورنمنٹ جو ہے آل اراؤنڈ دا سیم پیج.
ایک تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, میرے خیال میں سے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ان کی کوئی لینینسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, ساتھ ساتھ جو ہے نا میں کہتے ہیں کہ ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہے جہاں بھی ہے جو بھی ہے ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے. ان کے لیے جو پرووائڈ کرتی ہے نا سافٹ گراؤنڈ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, بہت اچھی ایک پیش رفت ہے. ساتھ ساتھ میں ایک آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی از ناٹ دیٹ بگ تھریٹ ٹو پاکستان جس سے ہم کوئی پینک, میرے خیال میں پینک نہیں ہونا چاہیے. حملے ہوتے رہیں گے ڈیفینیٹلی, ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, کیونکہ از 4 decades وار, ڈرٹی وار جس, اور اس میں ہماری دیکھیں یہ جو اس وقت انسرجنسی ہے یہ سی پیک روٹ کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے ڈی آئی خان سدرن ڈسٹرکٹس ہمارا, پھر شوب جاتا ہے, پھر وہاں پہ گوادر تک, مطلب ہے کہ جہاں سے سی پیک جا رہا ہے وہاں پہ یہ انسرجنسی آپ سے باجوڑ سے یہ نکل گئی ہے, محمد سے نکل گئی ہے, سوات سے نکل گئی ہے, یہ کہاں پہ گئی ہے, جو سی پیک روٹ کے ساتھ. تو اس کو ہم نے بڑی ٹیکٹفلی بیٹر ود کوآرڈینیشن ود دا کابل سیٹ اپ کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم نے ساتھ میں لانا ہوگا, اور پینک ہی نہیں ہونا ہے, کیونکہ جتنا ہم پبلک ہو جائیں گے اتنے ہماری پوزیشن. بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب, ڈاکٹر منور حسین صاحب, فاروق فیصل خان صاحب اور عقیل یوسف زئی صاحب, آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا. اب تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا, اور ہر صورت میں حکومت حکومت کی یہ اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.